अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आफ़ियत अता फ़रमाए, इल्म और अमल में बरकतें अता फ़रमाए, हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا. آمين या रब्बुल आलमीन। जी, कल की आयत में हम लोगों ने देखा दो किरदार और उनका कंपैरिज़न किया गया था, और उसमें हम लोगों ने देखा कि एक मोमिन का किरदार कैसा होता है, जबकि एक गाफिल शख्स का किरदार जो बिल्कुल दुनिया में ही डूबा हुआ है, उसका किरदार कैसा होता है। तो मोमिन की निगाह बुलंद, उसके इरादे बुलंद, उसके गोल्स हाई, और उसी की बिना पर वो ज़िंदगी गुजारता है और बेहतरीन और मज़बूत किरदार के साथ वो उसको बसर करता है। जबकि दुनिया में खोया हुआ शख्स, गाफिल शख्स, उसके गोल्स दुनिया से ऊपर नहीं उठते, वो सिर्फ दुनिया की सतही गोल्स के पीछे ही भागता रहता है। नतीजतन उसका किरदार भी कमज़ोर, उसका दिल भी बेसुकून, और वो जो है आखिरत के लिहाज से भी ख़सारा पाने वाला होता है। आज इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे ऊपर की हुई कुछ ख़ास नेमतों का ज़िक्र करते हैं। आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस्समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कुल कह दीजिए, हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, अंशअकुम पैदा किया तुम्हें, वजअल और उसने बनाए, लकुम तुम्हारे लिए, अस्समअ कान, वल अब्सार आँखें, वल अफ़इदा और दिल, क़लीलन कितना कम, मा जो, तशकुरून तुम शुक्र अदा करते हो। कह दीजिए कि वही ज़ात है जिसने तुम्हें बनाया, पैदा किया, और उसने तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल बनाए, और कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। आप देखें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये तीन नेमतें इस कदर बड़ी और अजीम हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को भी नहीं दी। कान, आँख और दिल ना आसमान के पास है, ना ज़मीन के पास है, ना चाँद के पास है, ना सूरज के पास है, ना समंदरों के पास है। इवन जानवरों के पास भी जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आती है, वो सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर ही हैं। असल जो इंसानों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये नेमतें अता की हैं, वो बहुत अज़ीम और बहुत ही बड़ी हैं, क्योंकि इनका फ़ायदा और इनके इस्तेमाल किसी भी इंसान से ढका छुपा नहीं है। लेकिन देखिए, इंसान का रवैया क्या बताया गया कि वो इन नेमतों का बहुत कम शुक्र अदा करता है। तो सबसे पहली नेमत जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र की, वो ये कि उसने तुम्हें बनाया। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक़ दिए हुए हैं। हदीस में आता है, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो पहला चुनाव के इंसान बनाया, दूसरा चुनाव के मुसलमान बनाया, और तीसरा सबसे अजीम चुनाव के इस किताब के लिए हमें ला के बिठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमाते हैं, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। तो ए नबी, आप इनसे कह दीजिए कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के साथ इन्हें चाहिए कि ये खुश हों, क्योंकि ये हर उस चीज़ से बेहतर है जिसे लोग जमा कर रहे हैं।
کیا؟ یہ قرآن پاک، یہ قرآن کی نعمت، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، مال و دولت، اسٹیٹس، اولاد، جو بھی دنیاوی نعمتیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہر چیز سے بہتر یہ قرآن مجید ہے۔ تو جس کو اللہ یہ تھما دے اس کی خوش قسمتی کے تو کیا ہی کہنے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے سوا تمہیں پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں چنا، تو کیا تم اسی سے غافل ہو جاؤ گے؟ کیا تم اس کو بھول کے زندگی گزارو گے؟ اور پھر نہ صرف پیدا کیا بلکہ تمہیں ایسے آزاد دیے جن سے تم دن رات فائدہ اٹھاتے ہو، لمحے بھر کے لیے بھی تم ان سے غافل نہیں ہو، یہ تمہیں مسلسل فائدہ دے رہے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ کان، وَالْأَبْصَارَ بصر کی جمع آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل۔ یہ تین نعمتیں یہ انسان کی زندگی کے لیے اس قدر اہم ہیں کہ اس کا انسان کا جو ہے نا گزارا نہیں ہو سکتا اس کے بغیر۔ آپ ان نعمتوں کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتے، جو بظاہر کان ہوتے ہوئے بھی سن نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلی نعمت جو ذکر کی وہ ہے کان۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے کان جو ہیں وہ پریگننسی کے دوران سٹارٹنگ منتھس میں ہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایکٹیو کر دیتے ہیں، اور انسان ماں کے پیٹ میں ہی جو ہے وہ اپنی ماں کی اور آس پاس کی چیزوں کی آوازیں سننے لگ جاتا ہے۔ اور یہ سائنس پروف کر چکی ہے ہر چیز کو کہ بڑھتے بڑھتے ٹائم کے ساتھ جو ہے انسان کے اندر اس چیز کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور حتیٰ کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے یعنی اس کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے بعد وہ سب سے زیادہ مانوس اپنی ماں کی آواز سے ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس کو بہت قریب سے اور بہت زیادہ سنا ہوتا ہے۔ تو کان انسان کے ماں کے پیٹ میں ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی انسان ان اعضاء کو، ان کانوں کو جو ہے وہ اپنے پیدائش سے بھی پہلے سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد تک، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کے قدموں کی چاپ سنواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ کان جو ہیں یہ سب سے پہلے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور دیر پا آخر میں بھی دیر پا جو ہیں یہ آپ کو سہارا دیتے رہتے ہیں، آپ کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ ان کاموں کو کہاں استعمال کرتے ہیں، ان کانوں کے ذریعے کیا سنتے ہیں اور ان کانوں کو کیا سنواتے ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی اور وہ ہمارے کانوں میں جا رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں روک سکتے۔ ایک تو یہ، دوسرا کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہیں اور ہم جو ہے وہ خود اپنی کوشش اور ضرورت کے تحت جو ہے اس کو سنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلی مثال میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے آس پاس، آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں، آپ کے آس پاس جو ہے وہ ٹریفک کی آواز ہے، وہ جانوروں کی آواز ہے، وہ پرندوں کی آواز ہے، وہ آس پاس کسی بھی الیکٹرانک مشین کا کوئی بھی شور ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ آوازیں ہیں جن کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، جن کے لیے آپ کان بھی نہیں بند کر سکتے، یہ چیزیں عموماً رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی تیز کبھی سلو، تو یہ چیزیں مسلسل رہتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ آوازیں جو آپ اپنے آپ کو شعوری طور پر کوشش کے ساتھ سنواتے ہیں، تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم کیا سنتے اور سنواتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ ایک چیز جان لیجئے، انسان جو بھی اس زندگی میں ماں کی پیدائش سے ماں کے پیٹ میں یا اپنی پیدائش کے بعد جو بھی کچھ سنتا ہے وہ انسان کے دماغ میں سیو ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے مائنڈ کے دو حصے ہوتے ہیں، کانشیس اور سب کانشیس۔ ہم جتنی بھی آوازیں سن رہے ہیں، خواہ ان آوازوں پر ہمارا دھیان ہو یا نہ ہو، وہ سب کی سب آوازیں جو ہیں وہ ہمارے کانشیس اور پھر کانشیس سے سب کانشیس کے اندر جو ہیں وہ سیو ہوتی جاتی ہیں، شعور اور پھر لاشعور۔ اور جتنی بھی آوازیں ہم اپنے آس پاس سنتے ہیں وہ آوازیں ہماری پرسنالٹی
ہمارے عمل اور ہمارے سوچ اور ہمارے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب اس پر تو بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے کہ پریگننسی کے دوران ماں جو سب سے زیادہ چیزیں سنتی ہے، بچے کا انٹرسٹ بھی وہی ڈیولپ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات دیکھا گیا کہ بچہ ان چیزوں کو سیکھنے میں بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب جو ماں ڈیورنگ پریگننسی اچھی چیزیں سن رہی ہے، وہ لیکچر سنتی ہے، وہ قرآن سنتی ہے، وہ تلاوت سنتی ہے، وہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکال رہی ہے وہ اس میں بھی محتاط ہے کہ جو ہے میرا بچہ پیٹ میں جو ہے وہ سب چیزیں سننے والا ہے، تو وہ اس چیز کا خیال رکھتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا یہ عمل پیدائش کے بعد اس کے بچے میں اس کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف اگر ایک ماں ڈیورنگ پریگننسی سانگ سن رہی ہے، یا اس کے کان غیبت سن رہے ہیں، اس کے کان چغلیاں سن رہے ہیں، یا ایون بچہ ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کی آواز میں غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑے، گالیاں، طنز اور اس طرح کی ساری چیزیں سن رہا ہے، تو آپ دیکھیں اس کی پرسنالٹی ویسے 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 ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا بچوں کا مائنڈ بالکل ایک خالی سلیٹ کی طرح بنایا ہوا ہوتا ہے، ایک خالی کیسٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی آوازوں کو ریکارڈ کرنا ہے، آپ نے ان کے اوپر نقش ڈالنا ہے۔ اب آپ جو کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سنواتے ہیں ان کو، وہ چیزیں ساری ان کے اوپر جو ہیں وہ پرنٹ ہو رہی ہیں، وہ ساری ان کے اندر ریکارڈ یا سیو ہو رہی ہیں، اور ٹائملی جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے، اظہار کے قابل ہو جائیں گے، جیسے جیسے وہ شعور میں قدم رکھیں گے، ویسے ویسے ان کی پرسنالٹی اور ان کے شوق اور ان کے معاملات اور ان کی زبان، وہ سارا کچھ وہی ہوگا جو آپ نے ان کو بچپن میں سنوایا تھا۔ تو یہ جو کان ہے یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے۔ اب ان کانوں کی شکر گزاری کیا ہے، یا انسان ان کانوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کانوں کو ہمیشہ اچھی چیزیں سنوائے، وہ ہمیشہ اپنے کانوں کو ایسی چیزوں سے بچائے جو اس کے دل کو آلودہ کرنے والی ہوں۔ اور سب سے پہلے تو یہ چیز کہ اپنے کانوں کو آپ جو بھی سنوائیں گے، آپ کا دل وہی سب کچھ پروسیس کرے گا۔ ہمارے دل کی جو کھڑکیاں ہیں نا، وہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں۔ ہم ان کھڑکیوں کے اندر سے جو ڈالیں گے ویسا ہی ہمارا دل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ایک سمپل سی مثال میں اکثر دیتی بھی رہتی ہوں، وہ کیا ہے کہ اگر باہر آندھی چل رہی ہو تو ہم بھاگ کے کیا کرتے ہیں، اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ باہر کی گندگی اور آلودگی ہمارے گھروں کے اندر کو جو ہے وہ گندا نہ کر دے۔ تو سیم یہی حالات ہیں، سیم یہی جو ہے وہ پروسیس ہے اس چیز کا، کہ اگر باہر حرام کی آمیزش ہے، باہر حرام چیزیں ہیں، حرام کی گندگی ہے، اور ہم اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کو بند نہیں کرتے، ہم ان کھڑکیوں کی حفاظت نہیں کرتے، تو نتیجتاً کیا ہوگا، ہمارا دل بھی گندا ہو جائے گا، ہمارا دل حیا سے عاری، حیا سے خالی ہو جائے گا، ایمان کے نور سے جو ہے وہ بالکل ہی محروم ہو جائے گا۔ تو اس میں خود کو ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے، اسٹرانگلی چیک کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزرے تو وہاں پر بانسری کی آواز آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں رکھ لیں، انگلیاں ڈال لیں کہ ان کے کانوں میں یہ آواز نہ جانے پائے۔ تو آپ دیکھیں اس عمل سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے سورۃ نور میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آیت نور میں سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے غالباً، آیت نور، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا انسان کے، ایک مومن کے دل کی مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے نا فطرتاً پیدائشی ایک نور رکھا ہے، ایمان کا نور رکھا ہے، اور جو شخص اس نور کی حفاظت کرتا ہے اور اس نور کو مزید فیول دیتا جاتا ہے قرآن پاک کے ذریعے، دین کے ذریعے، اچھے ماحول کے ذریعے، تو اس کا نور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک میں اسی آیت میں لفظ آیا نور علی نور۔ تو جب آپ کے دل میں نور جل رہا ہے، جل رہا ہے، جل رہا ہے ایک چراغ کی مانند، اور آس پاس سے آنے والی آندھیاں بہت اندیشہ ہے کہ وہ اس نور کو بجھا دیں گی، تو آپ کو فکر کرنی ہے
اس نور تک جانے والے تمام راستوں کی۔ اس کو ایسے رکھیں کہ آپ کے کمرے کے درمیان ایک چراغ چل رہا ہے، اور چراغ کی جو لو ہے وہ مسلسل ٹمٹما رہی ہے، اور آپ کے کمرے میں دروازے بھی کھلے ہیں، اور آپ کے کمرے میں ونڈو بھی کھلی ہوئی ہے۔ اور اگر باہر آندھی چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، تو سب سے پہلے متاثر کیا ہوگا؟ یہ چراغ جس کی لو ٹمٹما رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل میں ایسا ہی چراغ رکھا ہے، نور رکھا ہے، جو کہ ایمان کا نور ہے۔ اب یہ آنکھیں اور یہ کان، یہ دروازے اور کھڑکیاں ہیں۔ اب ہم میں سے ہر ایک انسان کی یہ آزمائش ہے کہ میں اور آپ اپنے اس نور کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ ہم کانوں سے جو سنیں گے، اگر وہ سب غلط ہے، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ میرے دل کا نور جو ہے وہ کم 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 ہوتا جائے گا۔ اور پھر کیا ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مسلسل وہ گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ دھبا پھیلتے پھیلتے اس قدر پھیل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور ایسا سیاہ دل جو ہے پھر وہ کیا ہے؟ سخت ہو گیا، اور پھر اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی اس دل کو ایمان کے نور سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کانوں کی حفاظت ہے، یہ کوئی عام عمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالیں؟ کیونکہ ان کو اپنے دل میں بسنے والے نور کی فکر تھی کہ کہیں میرے کانوں کے ذریعے کوئی ایسی آواز میرے دل میں نہ جائے جو میرے دل کو متاثر کر دے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو اچھی چیزیں سنوائیں گے، آپ اتنا ایمان اور نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے، اور آپ اپنے آپ کو جتنا غلط سنوائیں گے، حرام چیزیں سنوائیں گے، میوزک ہے، وہ غیبتیں ہیں، وہ چغلیاں ہیں، وہ اس طرح کی مجلسیں ہیں، وہ جہاں پر اس طرح کی باتیں ہیں اور جھوٹی سچی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پہ کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، فنی کلپس ہیں، وہ جھوٹ میں، مذاق میں جھوٹ ہے، وہ اس طرح کے ٹاک شوز ہیں جس میں دوسرے کی غیبت کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کے دور کا فتنہ ہے، یہ آج کے دور کی آندھیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے کانوں کو ان چیزوں کے ذریعے آلودہ کرتے جاتے ہیں تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ گرد ہمارے دل کو اس قدر آلودہ کر دیتی ہے کہ ہمارے لیے پھر فرائض ادا کرنا بھی، نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ نمازیں پڑھ بھی رہے ہوں تو ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا، نیکی کے کام ہمارے لیے بھاری ہونے لگتے ہیں۔ اور سیم یہی مثال ہے آنکھوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آنکھیں جو ہمارے چہرے پر فٹ کر دی ہیں، یہ ایک فلٹر کی طرح ہے۔ ہم جو بھی دیکھیں گے وہ سب اندر جا رہا ہے، وہ سب ہمارے دل کو متاثر کر رہا ہے، دل کے اندر جو نور ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان شخص کو اس کی عبادت میں حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ جو حرام کو دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آنکھ پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں جو حرام کو دیکھ کر جھک جاتی ہے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اپنے سامنے حرام پانا اور پھر اپنے آپ کو وہاں سے بچا لینا، اپنی نگاہوں کو جھکا لینا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ نہ صرف یہ کہ انسان کو عبادت میں حلاوت یعنی مٹھاس، مزہ اور یکسوئی یعنی فوکسڈ جو ہے ہونا نصیب ہوتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ تو آپ دیکھیں آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم اپنے گھروں سے باہر نہ بھی نکلیں تو ہمارے ہاتھوں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ہم سوشل میڈیا یوز کریں، ہم فیس بک دیکھیں، ہم یوٹیوب دیکھیں، ہم انسٹاگرام دیکھیں، ہم کچھ بھی دیکھیں، ہمارے سامنے ریلز، شارٹس اور یہ ان ساری چیزوں کے ذریعے طرح طرح کے فتنے اور طرح طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم یہ والی چیزیں بہت زیادہ دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو نتیجتاً نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے دل کا نور جو ہے، وہ ہمارا جو ایک فطری ایک حیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، وہ مسلسل کم ہوتی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ پانی کے ایک صاف گلاس میں قطرہ قطرہ کالا رنگ ٹپکاتے جائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا گلاس ہی کالا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم روزانہ گھنٹوں کے حساب سے یہ چیزیں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے جو ہے وہ محروم ہونے لگے گا، اور اس کا اثر ہمیں اپنی عبادات میں، ہمیں اپنی دعاؤں میں خشوع کی کمی سے، ہمیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمزور ہوتا ہوا تعلق ہے اس میں یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ تو ان اعضاء کی حفاظت کرنا
دراصل یہی شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری نام ہے قدردانی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ اعضاء دیے ہیں تو ہم ان کی قدر کریں۔ اور قدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کی امانتوں کو ان جگہوں پر استعمال کرے جہاں پر اس نے حکم دیا، اور ان جگہوں پر استعمال سے رکے جہاں پر اس نے منع فرمایا۔ اس نے حلال کا حکم دیا، تو اب تقاضا کیا ہے شکر گزاری کا، کہ ہم ان نعمتوں کو حلال طریقے سے، حلال راستے میں ہی استعمال کریں۔ اور اگر اس نے ہمیں حرام جگہوں سے، حرام راستوں سے منع کیا، تو ہم لوگ جو ہیں ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو حرام راستوں میں لگانے سے گریز کریں، بچیں۔ یہی دراصل اس کی قدردانی اور شکر گزاری ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا قلیلا ما تشکرون، کہ کتنا کم ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ اچھا، دل کی نعمت، اب دل کا کیا اس میں ہمارے لیے ہوگا؟ دل کے معاملے میں شکر گزاری یا دل کی قدردانی یا دل کا یوز یا جو ہمارے قلبی اعمال ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، کہ ہم دل کو جو ہے وہ ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو اپنے گھروں کی روزانہ صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں نے اس دن کر لی تھی تو اب میں روز کیوں کروں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے روزانہ کے روزانہ اس میں کچرا بھی ہوتا ہے، گند بھی ہوتا ہے، کبھی باہر سے آ رہا ہے، کبھی ہم خود ڈال رہے ہیں، تو ہمیں روزانہ صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز اگر خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، جلد از جلد ٹریش میں، یا کیا کرتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا پاتے ہیں، کہ وہ چیز جو ہے نہ صرف خود گندی ہوتی ہے بلکہ وہ آپ کے آس پاس کے ماحول کو بھی آلودہ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہمارے دل کا بھی سیم یہی معاملہ ہے، ہم اپنے دلوں کو ضرور کھنگالتے رہا کریں روزانہ کے روزانہ، اور دیکھتے رہا کریں کہ ہمارا دل کیسا ہے، ہمارے دل میں ایمان بڑھا ہے یا کم ہوا ہے، ہمارے دل کی کیفیت میں نرمی اور گداز پیدا ہوا ہے یا اس کے اندر سختی اور بے حسی آ رہی ہے، ہمارے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو رہا ہے روزانہ، یا پھر بے چینی آ رہی ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کو آگے جاتا ہوا، یعنی نیکی میں، ایمان میں، شکر گزاری میں، سکون میں آگے جاتا ہوا پائیں، تو الحمدللہ ہم جائزہ لیں کہ کون سی نیکی ایسی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے دل میں سختی پائیں، بے چینی پائیں، اضطراب کی کیفیت پائیں، بے حسی پائیں، ہماری آنکھیں رونا چاہیں مگر ہم رو نہ پائیں، یہ دل کی سختی کی علامت ہے نا۔ اور پھر ہم اپنے دل کو غافل پائیں دعاؤں میں، عبادات میں، یا ہم دل کی تنگی محسوس کریں نیکیاں کرنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، کانوں سے، آنکھوں سے یا زبان سے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو دل کی آلودگیاں کیا ہیں، دل کی بیماریاں یا دل کی گندگیاں کیا ہیں، کہ انسان اپنے دل میں دوسروں کے لیے حسد رکھے، نفرت کے جذبات رکھے، بغض رکھے، کینہ، عداوت، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے، تکبر رکھے اپنے اندر، دوسروں کو حقیر جانے، دوسروں کے لیے بدگمانی رکھے، یا حق کے معاملے میں جو ہے اپنے اندر کوئی تعصب رکھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو آلودہ کر دیتی ہیں، اور انسان کا دل ایک ایسا آرگن ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ یعنی اگر انسان کا دل اپنے اعمال کے اعتبار سے درست ہو جائے تو انسان کے باقی اعضاء سے سرزد ہونے والے اعمال کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے اعضاء آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جب مکمل طور پہ گناہوں سے، نافرمانی سے بچانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر نیکی کے کاموں کی طرف بڑھنے کی توفیق دینے لگ جاتے ہیں۔ تو آج سے میرا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا، کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کانوں، آنکھوں، زبان کو حرام سے بچائیں، غلط چیزوں سے، نافرمانی کے کاموں سے بچائیں۔ آٹومیٹیکلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دل کے نور کو اس قدر منور کریں گے، بڑھائیں گے، کہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان، اور نہ صرف آسان بلکہ ہمیں ان نیکیوں میں سکون اور مزہ بھی آنے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا کم ہو تم شکر ادا کرتے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون،
قل کہہ دیجئے ہوا وہی ہے الذی جس نے ذرأکم پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں وإلیہ اور اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یاد کر لیں واپسی کا سفر۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی بھی دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں وہاں پہ؟ ہم گھر سے ہی تیاری کر کے نکلتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پر کتنے دن سٹے کرنا ہے، ہم اسی حساب سے اپنی ضرورت کی تمام اشیاء اٹھاتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں، اور ہم کوئی بہت بھاری بھرکم بوجھ اٹھا کے نہیں لے کے جاتے، ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ خیر ہے اتنے دنوں کی بات ہے گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں یا راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سفر میں کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں سفر میں کوئی تھکاوٹ لاحق ہو رہی ہے یا کھانے پانے کی کمی ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا کہہ کے ریلیکس کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہم پہنچ جائیں گے، کوئی بات نہیں، پہنچ جائیں گے۔ اور جب ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم محدود سامان کے ساتھ، سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ، گنے چنے دن مائنڈ میں رکھ کے وہ ٹائم گزارتے ہیں، اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ہمارا مائنڈ آٹومیٹیکلی ہمیں ریمائنڈ کرواتا جاتا ہے، یاد کرواتا جاتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں آئے ہوئے اور اتنے دن بعد تمہاری واپسی ہے۔ اور اگر ہمیں اس سارے سفر کے دوران کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی کسی بھی چیز کی محرومی یا اس کی ضرورت جو پوری نہ ہو رہی ہو، ایسا کوئی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے تو ہم خود کو کیا کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، واپس گھر جا کے جو ہے مل جائے گا یہ چیز، یا واپس گھر جا کے ہم اس کو لے لیں گے۔ تو وہ ٹائم ہم کیسے گزارتے ہیں؟ تو یہ دنیا کا جو سفر ہے ہمارا، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک کا، یہ ایسا ہی سفر ہے جہاں پر ہم نے محدود سامان رکھنا ہے، اور محدود سامان کے ساتھ ساتھ مائنڈ میں ہم نے کیا رکھنا ہے کہ ہمیں آئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں اور ہم نے کسی بھی لمحے واپس چلے جانا ہے۔ دیکھیں، آپ جب کسی جگہ پر جاتے ہیں آپ کے مائنڈ میں یہ پلان ہوتا ہے کہ اتنے دن بعد آپ کی واپسی ہوگی، اور آپ واپسی سے 2-3 دن پہلے واپسی کی بکنگ بھی کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس سفر کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس سفر کی واپسی کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، اور آپ کے ساتھ جانے والے آپ کو پہلے ہی اس بارے میں الرٹ کر دیں کہ پیکنگ رکھنا، تیاری مکمل رکھنا، کسی بھی دن واپسی ہو جائے گی، کسی بھی دن اور کسی بھی وقت۔ کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں گھر والے، باپ، بھائی، ہسبینڈ، کہ اچانک سے پھر وہ کہہ دیتے ہیں آج شام کو روانہ ہونا ہے، تیاری کر لو، تو باقی سب حیران ہوتے ہیں کہ ابھی تو آئے تھے، ابھی تو ہم نے مائنڈ بھی نہیں بنایا تھا واپسی کا۔ تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، تو ہمیں پھر وہ ماننا پڑتا ہے اور پھر ہم کرتے ہیں۔ تو سیم یہی کنڈیشن اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ دنیا ہے، ہم نے جتنے دن بھی گزار لیے، اگر یہاں پر ہمیں کوئی محرومی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر یہاں پر ہمیں کوئی تکلیف سہنی پڑ رہی ہے، کسی چیز میں ہمیں جو ہے وہ تنگی ہو رہی ہے، تو ہم اپنے مائنڈ میں کیا رکھیں؟ کوئی بات نہیں، واپس جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ ہمیشہ کی جگہ ہے، انشاءاللہ یہاں نہیں ملا تو آگے اللہ سے مانگ لیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ اور پھر یہ کہ واپسی کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے، تو جو ٹائم ملا ہے، گنے چنے دن ہیں، ان کو ہم بہت احتیاط سے گزار لیں، کیونکہ یہ ٹائم پھر واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واپسی کا سفر ہے جس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پھیلایا زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب بنائے اور پھر زمین میں پھیلائے اور پھر ایسے ہی چھوڑ دے؟ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا والینا لا ترجعون، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بیکار، اور یہ کہ تمہیں واپس نہیں پلٹایا جائے گا؟ تو اللہ نے ہمیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ نے ہمیں بیکار نہیں بنایا۔ وَإِلَيْنَا لا ترجعون، اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کیا تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اور یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو نہ سفر کو اگنور کیا جانا چاہیے، نہ ہی واپسی کو اگنور کیا جانا چاہیے۔ تیاری ہر دم ہو، مائنڈ ہر دم الرٹ رہے، واپسی کی سوچ، ذہن، جسم، اعضاء، دل، اعمال، ہر چیز پر حاوی رہنی چاہیے۔ کبھی بھی واپسی ہو سکتی ہے، کبھی بھی واپسی ہو سکتی ہے، تو جتنا ٹائم ہے اس کو ہم
غنیمت جانتے ہوئے اس کی فرما برداری میں گزاریں، اس کی نافرمانی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ واپسی کی گھنٹی کسی بھی وقت بج سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو پاکیزہ بنائے، ہمیں اپنے ان اعضاء کو اپنی فرما برداری کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے وہ راضی ہوگا اور جن کو وہ بے حساب جنت میں داخل کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔